तसव्वुर करें कि एक मरीज क्लिनिक के कमरे में बैठा है और उसका डॉक्टर एक पर्ची पर किसी दवा का नाम लिख रहा है। मतलब बज़ाहिर तो यही लगता है ना कि यह फैसला बरसों की मेडिकल रिसर्च, मोटी किताबों और लेबोरेटरी के ठोस डेटा का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। और हम सब यही समझते हैं कि मेडिकल साइंस एक मुकम्मल तौर पर मशीनी और खालिस्तन मंतकी अमल है। हम सोचते हैं कि डॉक्टर के जहन में बस एक फॉर्मूला है और वो उसे कागज पर उतार रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि उस पर्ची पर लिखी गई दवा का फैसला अस्पताल की किसी राहदारी में होने वाली सिर्फ 60 सेकंड की एक तेज रफ्तार और दबाव से भरपूर गुफ्तगू से मुतासिर हुआ है। ये सुनकर वाकई हैरत होती है और शायद कुछ लोगों को थोड़ी सी बेचैनी भी हो, क्योंकि हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इस एक पर्ची के पीछे इंसानों का, नफ्सियात का और अरबों डॉलर्स का एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा होता है जो आम आदमी की नज़रों से बिल्कुल ओझल रहता है। और आज के इस तफसीली मुताले में हम इसी पर्दे के पीछे छुपी दुनिया में झांकेंगे। हमारा मकसद ये देखना है कि फार्मास्यूटिकल सेल्स की ये दुनिया काम कैसे करती है। हमारे पास जो ज़राए हैं वो काफ़ी मुनफरिद हैं। सही। उनमें सेल्स रेप्स की ट्रेनिंग के खुफिया मैनुअल्स हैं, कुछ रेप्स के अपने रिकॉर्ड किए गए वीलॉग्स हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे फाइजर, जेएसके, एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क की केस स्टडी शामिल हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सफ़र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि सिर्फ बेहतरीन दवा बना लेना काफ़ी नहीं होता। इस दवा को उस डॉक्टर तक पहुंचाना और उसे कायल करना एक अलग ही साइंस है। बिल्कुल। तो हम सीधा उन बड़ी कंपनियों के शीशे वाले बोर्डरूम्स में जाने के बजाय पहले ये देखते हैं कि एक मेडिकल रेप की जिंदगी अमली तौर पर कैसी होती है। एक यूट्यूब चैनल है फाइंडिंग फार्मा। इसमें एक रैप का वीलॉग दिखाया गया है जो सिडनी के किसी बड़े हॉस्पिटल, शायद रॉयल नॉर्थ शोर या सेंट विनीस के कैफेटेरिया में बैठा है। अच्छा, वो कैफेटेरिया वाला वीलॉग। हाँ। हाँ। अपने लंच ब्रेक में एक इतालवी सैंडविच लिया है जिसे वो मोर्टाडेला पिस्ता फोकाचिया कहता है। उसने इसे गर्म भी करवाया है, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो उसे खा नहीं पा रहा। क्योंकि वो वीडियो दरअसल उस पेशे की सबसे बड़ी और तल्ख हकीकत को बेनकाब करती है। उसकी जिंदगी और उसका वक्त उसके अपने कंट्रोल में होता ही नहीं है। यानी लंच के दौरान भी। हाँ, वो लंच के दौरान भी डॉक्टर के नोट्स ले रहा है। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब डॉक्टर के पास चंद सेकंड का वक्त निकले और वो अपनी बात कह सके। वो इस गरम सैंडविच के ठंडा होने का दुख तो मना रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने वो मौका गवा दिया तो उसका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। सही। और जब वो मौका मिलता है तो वो उसे ज़ाया करने का रिस्क नहीं ले सकता। इस वीलॉग में वो सेल्स को हतमी शक्ल देने, या जिसे वो क्लोजिंग कहते हैं, उसके 3 तरीके बताता है। वो उसे ट्रिपल सी का नाम देता है: चेकलिस्ट, चैलेंज और कंफर्मेशन। ये मॉडल बहुत मशहूर है। मुझे ये तरीका थोड़ा सा मशीनी और स्क्रिप्टेड लगा। ये अमली तौर पर कैसे काम करता है? देखें, ये बज़ाहिर मशीनी लगता है, लेकिन दरअसल ये एक गहरा नफ्सियाती फ्रेमवर्क है। चेकलिस्ट का मतलब ये है कि डॉक्टर की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को अपनी दवा के फ़वाइद के साथ एक-एक करके जोड़ना, ताकि डॉक्टर को लगे कि ये प्रोडक्ट उसी के लिए बनी है। और चैलेंज वाले हिस्से में? चैलेंज वाले हिस्से में वो डॉक्टर की किसी खास और बड़ी मुश्किल को निशाना बनाते हैं, जैसे कोई ऐसा मरीज जिसे पुरानी दवा से मुसलसल एलर्जी हो रही हो, और फिर बताते हैं कि उनकी नई दवा उस मसले को कैसे हल करेगी। अच्छा। और कंफर्मेशन का मतलब यह है कि बातचीत के आखिर में डॉक्टर से ही सवाल करके उसके मुंह से कहलवाना है ना? बिल्कुल, ताकि डॉक्टर के अपने जहन में वो फायदा पक्का हो जाए। वो खुद इकरार करे कि उसे दवा की कौन सी बात सबसे बेहतर लगी। लेकिन रुकिए, ये सब तो तब होगा जब डॉक्टर के पास सुकून से बैठकर बात सुनने का वक्त हो। हमने फार्म एक्स की जो रिपोर्ट देखी उसके मुताबिक बाज़ोकात डॉक्टर राहदारी से गुजरते हुए सिर्फ ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। हाँ, और वो 1 मिनट बहुत अहम होता है। उन्होंने एक फर्जी दवा नोज हेल्प की मिसाल दी। ये खुश्क नाक की दवा है और रैप को 60 सेकंड में ये साबित करना होता है कि ये बीमारी इंडस्ट्री का सालाना $14 मिलियन का नुकसान कर रही है। और उसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि ये दवा शिफा याबी का वक्त 7 दिन से कम करके 3 दिन कर देती है।
مطلب یہ 60 سیکنڈ کی پچ بالکل ایسی ہے جیسے فارمولا 1 ریس کے پٹ سٹاپ پر گاڑی کے ٹائر بدلنا۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، کام بہت نازک ہوتا ہے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور وہ 1 منٹ دراصل اس ریپ کی پوری ٹریننگ کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس میں جذباتیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ویلاگ میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر پر وقت کا دباؤ ڈالنا کہ وہ فوراً فیصلہ کرے یا اس کی منتیں کرنا، یہ سب سے بڑی اور مہلک غلطیاں ہیں۔ چونکہ ڈاکٹرز معاشرے کے انتہائی پڑھے لکھے اور بااختیار لوگ ہیں۔ بالکل، اگر کوئی شخص ان کے سامنے منتیں کرے گا تو وہ اسے انتہائی غیر پیشہ ور سمجھیں گے۔ اس ریپ نے تو اسے نائٹ کلب میں کسی مایوس شخص کی طرح قرار دیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ پلیز میری دوا لکھ دیں۔ مطلب آپ نے صرف حقائق پر بات کرنی ہے اور اپنا وقار برقرار رکھنا ہے۔ یہی وہ توازن ہے جو ایک عام سیلزمین اور ایک بہترین میڈیکل ریپ میں فرق کرتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم وقت بچانے کے اس مرحلے سے آگے بڑھیں تو بات سیدھی نفسیات پر آتی ہے۔ ہمارے پاس جو ٹریننگ مینوئر ہے اس میں تو باقاعدہ ایک ریاضی کا فارمولا لکھا ہے کہ کس ڈاکٹر کو کتنا وقت دینا ہے۔ وہ ٹارگیٹنگ والا فارمولا۔ ہاں، وہ مریضوں کی تعداد کو 50% اہمیت دیتے ہیں، ڈاکٹر کی فیس کو 35%، اس کے اثر و رسوخ کو 10% اور اس کی عمر کو 5%۔ یہ تو انسانوں کو سکور دینے والی بات ہو گئی۔ دیکھیں، یہ ٹارگیٹنگ کا بہت بے رحم لیکن کارپوریٹ دنیا کا حقیقت پسندانہ طریقہ ہے۔ وہ اپنے وسائل کو وہیں لگاتے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ نتیجہ ملنے کی امید ہو۔ لیکن اس سے بھی زیادہ غور طلب وہ نفسیاتی اصول ہیں جو رابرٹ سیالڈینی کی ریسرچ سے لیے گئے ہیں اور ان مینولز میں باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں۔ جیسے باہمی تبادلہ اور خاص طور پر وہ سماجی ثبوت یعنی سوشل پروف۔ بالکل، سوشل پروف بہت اہم ہے۔ ذرا 1 منٹ رکیں، مجھے اس سماجی ثبوت والی بات پر شدید اعتراض ہے۔ ڈاکٹرز تو سائنسدان ہوتے ہیں، وہ برسوں پڑھتے ہیں، کلینکل ٹرائلز، ڈیٹا اور ریسرچ پیپرز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ کیا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی دوا صرف اس لیے تجویز کر دیں گے کیونکہ ساتھ والے کلینک کا ڈاکٹر بھی وہی دوا لکھ رہا ہے؟ یہ تو بالکل غیر سائنسی اور بھیڑ چال والی بات لگتی ہے نا؟ ہاں، دیکھنے میں یہ واقعی متضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کلینکل ٹرائل کا ڈیٹا ایک انتہائی کنٹرولڈ ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہاں سب کچھ مثالی ہوتا ہے۔ اچھا، تو پریکٹیکل میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک ڈاکٹر اپنے سامنے بیٹھے ایک جیتے جاگتے مریض پر وہ نئی دوا آزمانے لگتا ہے تو ایک قدرتی غیر یقینی صورتحال اور ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس مخصوص مریض کا جسم کیسے رد عمل دے گا۔ صحیح بات ہے۔ ایسے نازک وقت میں وہ صرف اعداد و شمار پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھیوں یعنی دوسرے ڈاکٹرز کا اس دوا کے ساتھ عملی تجربہ کیسا رہا ہے۔ کیا ان کے مریضوں کو کوئی غیر متوقع سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوا؟ اوہ، تو یہ بات ہے۔ جی، وہ جو سماجی ثبوت ہے وہ ڈاکٹر کی اس ہچکچاہٹ کو کم کرتا ہے جو کوئی گراف یا چارٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام تر ڈگریوں کے باوجود ڈاکٹرز بھی انسان ہیں۔ مطلب ڈیٹا آپ کو راستہ دکھاتا ہے لیکن سماجی ثبوت آپ کو اس راستے پر چلنے کا اعتماد دیتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اور اسی مینول میں یہ بھی سختی سے لکھا ہے کہ ادویات کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کو کبھی نہیں چھپانا۔ کیونکہ اگر اعتماد ٹوٹ گیا تو وہ ڈاکٹر دوبارہ کبھی آپ کی دوا نہیں لکھے گا۔ وہ ایک طویل المدتی تعلق بنانا چاہتے ہیں، کوئی ایک دن کی سیل نہیں۔ یہاں ایک واقعی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ہم ابھی ڈیٹا اور کلینکل ٹرائلز کی بات کر رہے تھے۔ ہم عموماً یہی سوچتے ہیں کہ جس سیلز نمائندے کی پریزنٹیشن میں سب سے اچھے گراف ہوں گے، جس کے پاس سب سے زیادہ سائنسی معلومات ہوں گی، وہی کامیاب ہوگا۔ یہ کام تاثر ہے۔ لیکن فائزر کی ایک ریسرچ نے اس سارے روایتی تصور کو الٹ دیا۔ فائزر کی وہ تحقیق اس پورے مواد کا سب سے چشم کشا حصہ ہے۔ فائزر نے یورپ کے 6 مختلف ممالک اور 11 شہروں میں اپنے 94 سیلز نمائندوں پر ایک انوکھی ریسرچ کی۔ اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ایک دوا کی کلاس ماضی میں تنازعات کا شکار رہی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیلز کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں نا؟ بالکل، اور انہوں نے نمائندوں کو کوئی روایتی فارم یا سوال نامہ بھرنے کو نہیں دیا۔ اس کی جگہ انہوں نے اینکیڈوٹ سرکلز یعنی کہانیاں سنانے کے حلقے بنائے اور ایک خاص سافٹ ویئر استعمال کیا جسے سینس میکر کہتے ہیں۔ میں سافٹ ویئر کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے سیدھے سوالوں کے بجائے ریپس کو اپنے تجربات اور کہانیاں شیئر کرنے دے
اور پھر ان کہانیوں کے تقریباً 1700 مختلف زاویے نکالے۔ 1700 زاویے؟ واقعی؟ میری سمجھ کے مطابق یہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی ہیرے کو صرف ترازو پر تولنے کے بجائے خوردبین کے نیچے رکھ کر اس کے ہر کٹ اور زاویے کا جائزہ لیا جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون کتنی دوائیاں بیچ رہا ہے، تو وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ یہ ماپ رہے تھے کہ ان کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، گفتگو کی بنت کیسی ہے اور ان کے جذبات کیا ہیں۔ اور اس خوردبین سے جو نتیجہ نکلا وہ پوری فارما انڈسٹری کے لیے ایک دھچکا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک نمائندے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اس کا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں علم یا سائنسی ڈیٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا رویہ ہے۔ ارے واہ، یعنی ایٹیٹیوڈ بندہ پر اعتماد ہے اور اس کا رویہ مثبت ہے تو وہ ڈاکٹر کو بہت جلدی قائل کر لیتا ہے، بجائے اس نمائندے کے جو صرف رٹے ہوئے اعداد و شمار پیش کر رہا ہو لیکن اندر سے گھبرایا ہوا ہو۔ اور ایک اور چیز جو فائزر کو پتہ چلی وہ یہ کہ جنرل فزیشنز میڈیا کی خبروں یا میڈیکل جرنل سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ذاتی تجربات سے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ ذاتی تجربہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور سب سے مشکل مرحلہ ڈاکٹر کو پروڈکٹ بیچنا نہیں بلکہ اس کے اعتراضات کا سامنا کرنا، یعنی آبجیکشن ہینڈلنگ تھا۔ فائزر نے اس دریافت کے بعد برلن میں اپنے 900 نمائندوں کا ایک بہت بڑا اجلاس بلایا۔ اور اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انہیں مزید سائنس نہیں پڑھائی بلکہ سارا زور اس بات پر دیا کہ جب ڈاکٹر کوئی سخت اعتراض کرے گا تو آپ نے کیسا رویہ اپنانا ہے۔ اس میں پرانے نمائندوں والا زاویہ بہت غور طلب تھا۔ جن نمائندوں نے ماضی میں اس پروڈکٹ کے حوالے سے بحران یا مشکل وقت دیکھا تھا، وہ نئے نمائندوں کی نسبت زیادہ پرسکون اور بہتر تھے۔ حالانکہ فائزر کی انتظامیہ کو لگتا تھا کہ پرانے لوگ شاید زیادہ دفاعی یا ڈرے ہوئے ہوں گے۔ بالکل، کیونکہ وہ ایک بار مار کھا چکے ہیں۔ لیکن تجربے نے انہیں سکھا دیا تھا کہ ڈاکٹر کے اعتراضات کو ذاتی طور پر لینے کے بجائے حالات کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ وہ گھبراتے نہیں تھے۔ یہ انسانی رویے کا کتنا گہرا مطالعہ ہے جو ایک دوائی بنانے والی کمپنی کر رہی تھی۔ تو اگر ایک بہترین سیلز ریپ کے لیے ہمدردی، اعتماد اور رویہ اتنا ہی ضروری ہے تو ایک اور عملی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ ایک یا دو بہترین ریپس کی مثال تو دے سکتے ہیں، ہاں، لیکن اگر کوئی کمپنی چاہتی ہے کہ اس کے ہزاروں نمائندے بالکل اسی ہمدردی اور اعتماد کے ساتھ کام کریں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ہزاروں لوگوں کو بے وقت یہ کیسے سکھا سکتے ہیں کہ مسکرانا کیسے ہے اور غصے والے ڈاکٹر کو کیسے سنبھالنا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہیں سے جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا داخلہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک ٹریننگ سسٹم کی کیس اسٹڈی پڑھی جسے رول پلے اے آئی کہتے ہیں۔ ہاں، رول پلے اے آئی۔ یہ ٹیکنالوجی فارماسیوٹیکل ٹریننگ کی دنیا کو بدل رہی ہے۔ اس پلیٹ فارم پر ایک فارما کمپنی نے $3 لاکھ لگائے اور انہیں $3.4 ملین کا منافع واپس ملا۔ یہ 1033% کا حیران کن ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے۔ 1033%، وہ یہ تو زبردست ہے۔ اور اس کے ذریعے ان کے ریونیو میں 78% اضافہ ہوا اور ریپس کی طرف سے ہونے والی ضوابط کی خلاف ورزیوں یا شکایات میں 90% کمی آئی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سیمولیٹر کام کیسے کرتا ہے؟ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ میں نے جب اسے تفصیل سے دیکھا تو مجھے اس کا طریقہ کار بہت منفرد لگا۔ آپ ایک سافٹ ویئر کھولتے ہیں اور اس میں اے آئی ایک ڈاکٹر کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ کوئی عام اور سیدھا جواب دینے والا چیٹ باٹ نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو بہت ایڈوانسڈ ہے۔ بالکل، یہ اے آئی جان بوجھ کے ایک ایسے غصے والے، شک کرنے والے یا جلدی میں رہنے والے ڈاکٹر کی اداکاری کرتا ہے جس کے پاس وقت نہیں ہے اور ریپ کو اس سے بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کمرشل جہاز اڑانے سے پہلے پائلٹس ایک فلائٹ سیمولیٹر میں مشق کرتے ہیں۔ صحیح، تاکہ وہ اصلی ماحول کے لیے تیار رہیں۔ وہ اصلی جہاز کریش نہیں کرتے بلکہ مشین پر غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح اب ریپس اصلی ڈاکٹروں کے سامنے غلطیاں کرنے کے بجائے اے آئی کے سامنے ہچکچاتے ہیں۔ وہ اے آئی ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ، ان کے بولنے کی رفتار اور ہچکچاہٹ کو ماپتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ یہاں زیادہ گھبرا گئے تھے یا آپ کا لہجہ دفاعی ہو گیا تھا۔ یہ ایک زبردست طریقہ ہے کیونکہ یہ آپ کو بغیر کسی نقصان کے بار بار غلطی کرنے اور سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کیس اسٹڈی میں ڈاکٹر مائیکل چن اور سارا روڈرکس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ہاں، سارا کی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ بالکل، سارا جو پہلے ڈاکٹروں کے سخت اعتراضات پر گھبرا جاتی تھیں، اس اے آئی ٹریننگ کے بعد انہوں نے سیکھ لیا کہ غصے کا جواب منطق اور ٹھنڈے مزاج سے کیسے دینا ہے۔ اس سے ان کے سیلز ٹارگٹس تو پورے ہوئے ہی، لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ ان کے تعلقات میں بھی بہتری آئی۔
اگر ٹیکنالوجی یہ سب کر سکتی ہے تو ایلی للی جاپان کی مثال اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ انہوں نے روبوٹک پروسیس آٹومیشن یعنی RPA کا استعمال کیا۔ اب سننے والوں کے لیے یہ RPA کیا ہے؟ یہ دراصل سافٹ ویئر بورڈز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر پر بار بار ہونے والے اور بورنگ کام خود کر لیتے ہیں۔ جیسے ڈیٹا انٹری وغیرہ؟ جی، ایلی للی نے اس کے ذریعے 7,500 گھنٹے اور $2.25 ملین بچائے۔ بوٹس نے ڈاکٹروں کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن بھیجنے اور سیمینارز کے کاغذات سنبھالنے کا کام لے لیا۔ وہ 8,000 سے زائد دستاویزات پڑھنے کے لیے بھی ان بوٹس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے ایک قدرتی اور بجا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ٹیکنالوجی میڈیکل ریپ کی نوکری ختم کر رہی ہے؟ یہی خیال آتا ہے ذہن میں۔ جب ہم یہ اعداد و شمار سنتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ انسان کی جگہ مشین لے لے گی، لیکن ایلی للی کی یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ مقصد انسان کو باہر نکالنا نہیں ہے، بلکہ اسے کلرک کے کاموں اور کاغذی کارروائیوں سے آزاد کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنا وقت اصل کام پر لگا سکے۔ بالکل، جب ایک ریپ کو 8,000 دستاویزات نہیں پڑھنی پڑیں گی اور رسیدیں نہیں بنانی پڑیں گی تو وہ اپنا سارا وقت ڈاکٹر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے، اس کی ضروریات سمجھنے اور انسانی ہمدردی پر لگا سکے گا۔ مشین انسان کی متبادل نہیں بلکہ اس کی مددگار بن رہی ہے۔ اور صرف ٹریننگ یا دفتری کام نہیں بلکہ مارکیٹنگ بھی اس ڈیجیٹل دور میں پوری طرح بدل رہی ہے۔ GSK نے عرب ریجن میں جو کیا وہ کسی بھی مارکیٹنگ کے ماہر کے لیے بہت بڑا رسک تھا۔ انہوں نے اپنی ادویات جیسے سینسوڈائن اور پیناڈول کے لیے ٹی وی اشتہارات مکمل بند کر دیے۔ ٹی وی اشتہارات بند کر دیے؟ یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ہاں، اور اپنا سارا بجٹ اٹھا کر صرف YouTube پر لگا دیا۔ یہ واقعی ایک حیران کن قدم تھا، کیونکہ ٹی وی کو ہمیشہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچنے کا سب سے محفوظ اور مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن GSK نے جدید ٹارگیٹنگ پر بھروسہ کیا۔ اور ان کے نتائج دیکھیں۔ YouTube کے ذریعے ان کا پیغام ان کی ٹارگٹ آڈینس کے 80% حصے تک پہنچا، جو کہ ان کے آداب سے بہت زیادہ تھا۔ اور سب سے اہم چیز جس میں اضافہ ہوا وہ برانڈ ریکال تھا۔ برانڈ ریکال بہت ضروری میٹرک ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا برانڈ ریکال کی وضاحت کر دوں۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب آپ رات کے وقت فارمیسی میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سر میں شدید درد ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا نام کون سا آتا ہے؟ وہ نام آپ کے ذہن میں کتنی جلدی اور صفائی سے ابھرتا ہے، اسے برانڈ ریکال کہتے ہیں۔ اور GSK کا برانڈ ریکال 28% بڑھ گیا۔ جبکہ مارکیٹ مجموعی طور پر نیچے جا رہی تھی اور سکڑ رہی تھی، اس وقت بھی سینسوڈائن کا مارکیٹ شیئر 5 پوائنٹس اوپر چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹارگیٹنگ اور YouTube کا الگوریدم روایتی طریقوں کے مقابلے میں لوگوں کے ذہنوں پر کہیں زیادہ گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے پچ کی بات کر لی، ٹارگٹس دیکھ لیے، نفسیاتی حربے سمجھ لیے، فائزر کا ڈیٹا اور AI کے سیمولیٹرز کا جائزہ بھی لے لیا۔ لیکن ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو ایک بنیادی سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ ساری محنت، یہ سارا کارپوریٹ سٹرکچر آخر کس لیے کھڑا کیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان نمائندوں کے اپنے ذہن میں اس پیشے کی اصل روح کیا ہے؟ ہم اکثر اس ساری کمرشل بھاگ دوڑ، اربوں ڈالرز کے منافع اور ٹارگٹس کے شور میں اس پیشے کی اس بنیادی وجہ کو بھول جاتے ہیں۔ جو دستاویزات اور ویلاگز ہم نے دیکھے، ان میں ایک بات جو بہت واضح ہو کر سامنے آئی، وہ ان کمپنیوں اور ریپس کا اپنا اندرونی فلسفہ تھا۔ وہ خود کو محض ایک سیلزمین کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اشتیاق احمد کا YouTube ویلاگ اس فلسفے کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ اپنے ویلاگ میں ریپس کو نصیحت کرتے ہوئے بہت جذبے سے کہتے ہیں کہ یہ محض کوئی نوکری نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ اپنی عزت کا سودا کریں۔ ان کے نزدیک یہ ایک انتہائی معزز پیشہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک میڈیکل ریپ ہسپتال کے کوریڈور میں صرف ایک پروڈکٹ کا ڈبہ لے کر نہیں کھڑا ہوتا، وہ اس وارڈ میں درد سے کراہتے ہوئے مریضوں کے لیے ایک حل لے کر جاتا ہے۔ اشتیاق کہتے ہیں کہ آپ کو صاف کپڑے پہننے چاہیے، موبائل پر گیمز کھیل کر وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے اور فضول بحثوں سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ آپ محض ایک فرد نہیں، آپ صحت کی سفارت کاری کر رہے ہیں، آپ اپنی کمپنی کے سفیر ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک بہت طاقتور زاویہ نگاہ ہے، اور یہی فلسفہ ہمیں نوو نارڈسک کے ملازمین کی کہانیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو کہانیاں دی ہیں وہ ان کے کام کو ایک انسانی شکل دیتی ہیں۔ وہاں ایک جینوم سائنٹسٹ ہے، یوجین چونگ۔ ان کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ اچھا،
ان کی کیا کہانی ہے؟ وہ بچپن میں کیڑوں مکوڑوں اور حیاتیات سے لگاؤ رکھنے والے ایک عام سے بچے تھے جو فطرت کو سمجھنا چاہتے تھے، اور آج وہ لیبارٹری میں جینز کے پیچیدہ راز کھول رہے ہیں تاکہ دنیا بھر میں مریضوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ ان کا بچپن کا شوق اب انسانیت کی خدمت بن چکا ہے۔ اور صرف یوجین نہیں، موٹاپے کی دیکھ بھال کے ماہر گلن کٹانیا کی مثال لیں۔ وہ موٹاپے کو محض ایک لائف سٹائل کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسی بیماری کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے لیے مریض کو تانوں کی نہیں بلکہ سائنسی مدد اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اور پھر نوو نیورڈسک نے اپنے مریضوں کی کہانیاں بھی شیئر کی ہیں، جیسے تانیہ، جس کی زندگی ایک کلینکل ٹرائل نے مکمل طور پر بدل دی۔ اس ٹرائل نے نہ صرف اس کی صحت بہتر کی بلکہ اسے یہ بھی سکھایا کہ اپنے حقوق کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے۔ اس کے علاوہ ریچل برائنٹ کی کہانی ہے جو پروجیکٹ سرچ کی انٹرن کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ان تمام کہانیوں میں اور اس ساری ریسرچ میں ایک تصور بار بار ابھرتا ہے اور وہ ہے ہیلتھ ایکوٹی۔ اور ہیلتھ ایکوٹی کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ صحت کی مساوی سہولیات تک رسائی سب کے لیے برابر ہو۔ یعنی اگر ایک مریض کسی دور دراز چھوٹے شہر کے کلینک میں بیٹھا ہے تو اسے بھی موٹاپے یا ذیابیطس کا وہی جدید ترین علاج ملنا چاہیے جو کسی بہت بڑے اور مہنگے ہسپتال کے مریض کو ملتا ہے۔ یہ برابری بہت ضروری ہے۔ اور یہ مساوات تبھی قائم ہو سکتی ہے جب فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا نظام، ان کے ریپس کا نیٹ ورک اور ان کی سپلائی چین ہر جگہ یکساں طور پر مؤثر اور ہمدرد ہو۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ منافع، شیئر مارکیٹ کے گراف اور سیلز کی جدید حکمت عملیاں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ان کے بغیر اتنی بڑی ریسرچ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر دن کے اختتام پر جب وہ میڈیکل ریپ اپنا بیگ بند کر کے ہسپتال سے نکلتا ہے تو یہ سارا عمل، یہ ساری بھاگ دوڑ کسی کی زندگی کو تھوڑا سا بہتر بنانے، کسی کا درد کم کرنے اور ایک انسانی جان بچانے کے بارے میں ہے۔ میں اسے پوری طرح متفق ہوں۔ بہترین میڈیکل ریپ وہ نہیں جو کسی طرح چالاکی سے اپنے ٹارگٹ پورے کر لے اور بونس حاصل کر لے۔ بہترین ریپ وہ ہے جو لیبارٹری کے پیچیدہ سائنس اور ہسپتال کے بستر پر پڑے درد میں مبتلا مریض کے درمیان ایک مترجم اور ایک پل کا کردار ادا کرے۔ ایک پل کا کردار، صحیح۔ وہ دو مختلف زبانوں کو جوڑتا ہے، ایک طرف خشک سائنسی ڈیٹا کی زبان اور دوسری طرف عملی انسانی دیکھ بھال کی زبان۔ وہ ٹیکنالوجی کی جدت اور خالص انسانی ہمدردی کو ملا کر وہ کام کرتا ہے جو شاید کوئی بھی اکیلی مشین کبھی نہ کر سکے۔ آج کی اس تفصیلی مطالعے میں ہم نے ہسپتال کے کیفیٹیریا کے دباؤ سے لے کر فائزر کے سینس میکر سافٹ ویئر تک اور اے آئی کی سخت ورچوئل ٹریننگ سے لے کر نوو نورڈسک کی لیبارٹریوں تک کا ایک طویل اور حیران کن سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک منٹ کی گفتگو میں کروڑوں ڈالرز اور ان گنت مریضوں کی صحت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ جب اگلی بار کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے پرچی ملتی ہے تو اس ایک لکھی ہوئی لائن کے پیچھے دنیا بھر کی ریسرچ، انسانی نفسیات کے گہرے مطالعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ اور ایک نمائندے کی برسوں کی محنت کا کتنا بڑا اور مربوط نظام چل رہا ہے۔ ہم نے آج بات شروع کی تھی اس پرچی کے پیچھے چھپی ہوئی اندیکھی مشینری اور انسانی تعلقات سے۔ ہم نے اس پردے کو اٹھایا، لیکن پروگرام کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا بے چین کرنے والی سوچ میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اے آئی اب ریپس کو ٹرین کر رہا ہے۔ فرض کریں مستقبل قریب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کر جائے کہ وہ دنیا کی تمام ادویات کا بالکل غیر جانبدارانہ موازنہ، ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور قیمتیں براہ راست ڈاکٹر کی اسکرین پر پیش کر سکے۔ اچھا، یعنی کوئی درمیانی انسان نہ ہو؟ بالکل، نہ کوئی سیلز ریپ ہو، نہ کوئی 60 سیکنڈ پچ۔ تو کیا پھر بھی ہمیں انسانوں کے درمیان ہونے والے اس رابطے، اس ہچکچاہٹ اور اس سماجی ثبوت کی ضرورت پڑے گی جو آج ادویات کی فروخت کا بنیادی جزو ہے؟ یا کچھ فیصلے، خاص طور پر وہ جو زندگی اور موت سے جڑے ہیں، مشینوں کے بجائے ہمیشہ انسانوں کے درمیان ہی بہتر ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوچ ہے جس کے ساتھ ہم آج آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں۔